तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह वला मासूम बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपके जिस्म के अंदर जिन्नात मौजूद हैं? क्या आपके बदन में कोई जिन है? अपनी तशखीस और अपना इलाज खुद कीजिए, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हमारे इतने साल के तजर्बात और मुशाहदात का निचोड़ है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके ऊपर जिन्नाती असरात हैं, असेबी असरात हैं, साए के असरात हैं, मगर वो बेचारे सिर्फ जादू समझते हैं और आमिल भी उनको धोखा दे के झूठ बोल के कह देते हैं कि फ़लाँ ने जादू कर दिया, हालांकि वो जादू नहीं होता। तमाम आमलीन, बड़े बड़े जो उलमाए अमलियात हैं, इस फ़न के अमलियात के फ़न के जो उलमा हैं बड़े बड़े, और बड़े बड़े पाकिस्तान के और मुख्तलिफ़ ममालिक के जो आमिलीन हज़रात हैं, अक्सर हमारे दोस्तों में से हैं। हमारा आपस में ताल्लुक़, राब्ता, मशवरा, गपशप और तजर्बात, मुशाहदात हमारे शेयर होते हैं। ये एक मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, एक इज्तिमाई तौर पे, कि जितने भी रूहानी इलाज के मरीज़ होते हैं, जिन्नात, जादू और बंदिश के, उनमें से 30% तो नफ्सियाती मरीज़ होते हैं। उनको तो आप छोड़ दें, वो सिर्फ दिमाग का खलल होता है, ना उनकी कोई बंदिश होती है, ना उनके ऊपर कोई जादू के असरात होते हैं, ना उनके ऊपर कोई जिन्नाती असरात होते हैं। उनका नफ्सियाती मामला होता है, वो नफ्सियाती तौर पे अपने आप को मरीज़ समझते हैं, जादू जिन्नात का शिकार समझते हैं, या उनके दिमाग में ये वहम और वसवसा होता है, या उनके अपने अमाल की नहूसत होती है। उनके ऊपर जादू जिन्नात और बंदिश का असर नहीं होता, उनके अमाल की नहूसत होती है या नफ्सियाती उनका मामला होता है। वो तकरीबन 30% होते हैं। उसके बाद बाकी 70% में से तकरीबन 50% ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनके ऊपर शयातीन, खबीस जिन्नात या मुसलमान जिन्नात, इन तीनों के असरात के वो ज़ेर असर होते हैं। जिस्म के अंदर हों, दिमाग के ऊपर हों, दिल और दिमाग और मैदा उनका जकड़ा हुआ हो, आसाब और उज़लात उनके बांधे हुए हों, या वो जिस्म के अंदर जो अहादीस मुबारका के मुताबिक खून के अंदर जो दौड़ने वाले शयातीन हैं, जिसको हमजाद भी कहते हैं, शयातीन भी कहते हैं, उनकी ताकत और क़ुव्वत इतनी ज़्यादा हो और उनका गलबा इतना ज़्यादा हो कि फिर दूसरे खबीस जिन्नात और शयातीन उनके साथ मिल के पूरा उन्होंने उसको जकड़ा हुआ हो। इस पर मुझे एक वाक़या याद आया। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह हज के लिए तशरीफ़ ले गए, और अल्लाह वालों की नज़र भी ऐसी होती है, जो साहिब फ़रासत होते हैं, साहिब बसीरत होते हैं, साहिब कश्फ होते हैं, उनकी बातनी आँख इतनी रोशन होती है। यही तो कहा जाता है कि मोमन की फ़रासत से डरो, वो अल्लाह की आँख से देखता है। एक मिसाल दी जाती है, अल्लाह की आँख नहीं है, अल्लाह इन आज़ा से पाक है, लेकिन एक मिसाल दी जाती है कि मोमन की फ़रासत से डरो, वो देखता है तो अल्लाह की दी हुई बसीरत और फ़रासत से देखता है। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ने बैतुल्लाह में दाखिल होने लगे तो दरवाज़े पे खड़े हुए देखा इबलीस को, और इबलीस के हाथ में आग की लगामें थी। ये बहुत मशहूर वाक़या है। इबलीस के हाथ में लगामें थी, जो लगाम डालते हैं जानवर को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए लगाम डालते हैं, वो आग की बनी हुई लगामें थी। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ऐ इबलीस, तू आग की लगामें लेके बैतुल्लाह के दरवाज़े पे क्यों खड़ा है? उसने कहा कि मेरे बहुत से सवार अंदर हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि कब वो तवाफ़ से फारिग हो के उम्रा करके वो बाहर निकले और मैं उनको लगाम डाल के उन पर सवार हो जाऊँ। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि क्या उन तेरे सवारों में से जिनको तू आग की लगाम डाल के उन पर सवार होता है, उनमें मेरा नाम भी शामिल है, मैं भी उनमें शामिल हूँ?
تو ابلیس لعین نے کان کے قریب آ کے حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کو کہا کہ بایزید تیرے اوپر تو میں بغیر لگام کے سوار ہو جاؤں گا، تیرے اوپر تو میں بغیر لگام کے ہی سوار ہو جاؤں گا۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور بیت اللہ میں داخل ہو گئے۔ عمرہ کیا، کچھ دن وہاں قیام کیا اور واپسی کا سفر شروع ہوا۔ واپسی کے سفر میں جنگل، پہاڑ، دریا، ندی، نالے، شب و روز، دن رات، ریگستان طے کرتے کرتے اپنے وطن کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک ندی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے اور وہ بیچارہ چلنے سے معذور ہے، چل نہیں سکتا، سفید اس کی داڑھی ہے، بوڑھا آدمی ہے اور بہت نورانی صورت میں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ جب قریب گئے تو وہ کہنے لگا کہ میں عمرہ کر کے آیا ہوں، بہت اکیلا ہوں، مسافر ہوں، میں چل نہیں سکتا، تو تم مجھے جو ہے نا یہ ندی پار کروا دو۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے بیٹھے اور اسے کہا کہ میرے کندھوں پہ بیٹھ جاؤ، اور ندی پار کرنا شروع کی۔ جب ندی کے درمیان میں پہنچے تو اس نے کان میں کہا، اس بوڑھے آدمی نے، دیکھا بایزید، میں نے کہا نہیں تھا کہ تیرے اوپر تو میں بغیر لگام کے سوار ہو جاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ کندھوں سے غائب ہو گیا۔ یہ اتنے بڑی ولایت کے حامل شخصیت کا یہ حال ہے، اور اتنے بڑے جو ولی تھے، اللہ کے ولی تھے حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ، یہ ان کا ایک واقعہ ہے، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے نیک بندے، مخلص بندے شیطان سے بچ جاتے ہیں، اللہ ان کو بچا لیتا ہے۔ اور ہم جیسے نہ ہمارے اندر اخلاص، نہ ہمارے اندر وہ تقوی، نہ طہارت، نہ للہیت، نہ خوف خدا، نہ شوق لقا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ شیطان دن رات ہمارے پیچھے ہے، ہمارے منہ میں لگامیں ڈال کے ہمارے اوپر سوار ہے، کسی پہ بغیر لگام کے سوار ہے، اور ہم اس سے بچنے کے قابل بھی نہیں اور بچنے سے قاصر ہیں، بلکہ شیطان کو اپنا دشمن بھی نہیں سمجھتے۔ یہ تو ضمناً ایک بات آ گئی۔ جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ 50% جنات کے، آسیب کے، سائے کے مریض ہیں۔ ان میں سے مسلمان جنات بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، شیاطین بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہو گئے 80%، 20% باقی بچے۔ 20% میں سے تقریباً 18% جو ہیں وہ تقریباً جادو کے مریض ہوتے ہیں۔ کالا جادو ہو، سفلی ہو، ساڑھ ستی کا ہو، قبالہ ہو، کسی بھی قسم کا جادو کیا جائے وہ جادو کے مریض ہوتے ہیں۔ اور 2% جو ہوتے ہیں اس میں وہ جسمانی مریض ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایوریج ریشو آپ کو بتائی ہے، اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، لیکن تجربات اور مشاہدات کے مطابق جو ہمارے علم اور تجربے میں چیز آئی ہے، جو میرے ذہن میں ہے، وہ میں آپ کو زبانی بتا رہا ہوں موجودہ دور میں اس وقت۔ اچھا، اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ آپ کے اوپر جنات تو نہیں ہیں، یا آپ کے بدن میں جن تو نہیں ہے، یا شیاطین تو نہیں ہیں، ایک تو وہ ہے کہ حمزاد، وہ تو اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا کیا ہے، وہ اس کے خون میں شامل ہے، اس کے ساتھ دوڑتا ہے، کبھی وہ غالب آتا ہے، کبھی وہ غالب آتا ہے، اور ایک حفاظت کے لیے فرشتہ ساتھ پیدا کیا جاتا ہے ہر انسان کے۔ پھر وہ مومن مسلمان ہے تو وہ اچھی باتیں القاء کرتا ہے، اور شیطان اپنے وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ دل کے اوپر ایک سونڈ اور اپنی چونچ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، جس طرح زنبور اور ڈنگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے بچھو۔ یہ سارے حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ آتے ہیں سارے، کہ شیطان انسان کے دل کے اوپر کس طرح بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور دل کس طرح سیاہ ہوتا ہے، دل پہ نقطے پڑتے ہیں، شیطان خون میں دوڑتا ہے۔ آپ نے بہت آسان سا یہ ایک اپنا ٹیسٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہو اور آپ نفسیاتی مریض نہیں ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر جنات کا اثر ہے، سایہ ہے، عصبی اثرات ہیں، یا ان اثرات کی وجہ سے آپ کا دل، دماغ، جگر، معدہ جکڑا ہوا ہے، یا آپ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں، تو یہ بہت آسان سا میں ٹیسٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔
اسی ٹیسٹ کے ساتھ آپ کو اس کا علاج بھی بتا رہا ہوں پھر میں۔ ٹیسٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک گلاس آپ نے پانی لینا ہے شیشے کے گلاس میں، ایک گلاس پانی آپ نے لینا ہے اور ایک گھونٹ آپ نے پانی پی کے اور اپنے سامنے باقی پانی رکھ لینا ہے۔ اپنے سامنے آپ نے پانی رکھ لیا اور ایک گھونٹ پہلے آپ نے پی لیا، پانی آپ کے منہ سے ہو کے تھوڑا سا واپس اس میں داخل ہو گیا، اسی گلاس سے آپ نے گھونٹ پینا ہے۔ جب آپ گھونٹ پی کے باہر نکالتے ہیں تو چند قطرے آپ کے منہ سے واپس ضرور آتے ہیں پانی میں، جتنا بھی احتیاط کریں۔ وہ گھونٹ پینے کے بعد باقی گلاس آپ نے سامنے رکھ لیا۔ یہ عمل آپ نے باوضو اور پاکی کی حالت میں کرنا ہے، ناپاکی میں اور بے وضو نہیں کرنا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ فاتحہ 7 بار، آیت الکرسی 7 بار اور سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات یہ آپ نے پڑھنی ہے 7 بار۔ یہ تینوں چیزیں پڑھ کے آپ نے پانی پہ پھونک لینا ہے۔ پانی پہ پھونک کے پھر آپ نے اس پانی کو دوبارہ پینا ہے۔ اگر تو پانی آپ کو بدبودار اور کڑوا لگے تو آپ کے اوپر غیر مسلم جنات اور شیاطین ہیں، اور اگر وہ پانی آپ کو خوشبودار اور میٹھا اور خوش ذائقہ لگے تو آپ کے اوپر مسلمان جنات اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اگر وہ پانی آپ کو اسی اپنے اصل ذائقے میں پھیکا اور اسی خوشبو اسی ذائقے میں آپ کو لگے جو پانی کا اوریجنل اصل ذائقہ اور خوشبو آپ نے پہلے دیکھی اور سونگھی ہے، تو کوئی جنات شیاطین مسلمان غیر مسلم آپ کے اوپر نہیں ہے۔ یہ آسان سا ٹیسٹ ہے۔ دوسری بات، اگر آپ دیکھیں کہ مسلمان جنات ہیں، پھر آپ نے اس کے لیے وہی عمل کرنا ہے جو میں ایک اور عمل بھی آپ کو بتا چکا ہوں پہلے، کہ اس کے لیے پھر مسلمان جنات ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہی کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ 7 بار، آیت الکرسی 7 بار، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 7 بار اور چاروں کل 3 بار۔ یہ آپ نے روزانہ پڑھ کے 7 دن پانی پہ دم کر کے آپ نے پینا ہے، آپ کا جسم کلیئر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو محسوس ہو پانی کڑوا ہے، بدبودار ہے، اس میں سے سمیل آئی ہے، اور پھر اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ کے اوپر غیر مسلم جنات ہیں، شیاطین ہیں اور خبیث قسم کی ارواح اور طاقتیں آپ کے بدن کے اندر شامل ہیں، آپ کے خون کے اندر شامل ہیں، آپ کا دل دماغ جگر معدہ بدن انہوں نے جکڑا ہوا ہے یا بیماریوں کی شکل بنی ہوئی ہے، پھر آپ نے اس کا اصل عمل کرنا ہے بڑا، یہ ساری چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے۔ پھر آپ نے روزانہ 70 بار سورۃ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ اور 70 بار آپ نے آیت الکرسی اور 70 بار آپ نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے آخر میں آپ نے 70 بار درود ابراہیمی، یہ 4 چیزیں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ نے 7 دن پینا ہے۔ 7 دن پئیں گے تو ہر طرح کی چیزیں اللہ کے فضل سے آپ کی جان چھوڑ دیں گی، آپ بالکل کلیئر ہوں گے، آپ کا دل دماغ جگر معدہ دوسرے تیسرے دن ہی بہتر ہوگا۔ اور ایک اور بات ہے، اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے اوپر ظاہر ہوں، مسلمان جنات یا غیر مسلم جنات شیاطین، اور آپ یہ پڑھائی نہ کر سکیں، پڑھائی کے دوران طبیعت خراب ہو، پڑھا نہیں جا رہا، دل نہیں چاہ رہا، آپ کو توفیق نہیں ہو رہی، ہمت نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کا اٹیک اور غلبہ بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ خود پڑھائی نہ کریں، پھر خود ان کے ساتھ چھیڑ خانی اور جنگ اور شرارت نہ کریں، پھر کسی اچھے قابل ماہر تجربہ کار دیانتدار عالم اور اچھے عامل سے اپنا علاج کروائیں، وہ آپ کے قریب کوئی بھی ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا میں کوئی عامل نہیں ہے، بہت اچھے اچھے عامل ہیں، اہل علم ہیں، جن کا علم ہے، تجربہ ہے اور جن کی اس کام کے اوپر پوری دسترس ہے اور پورا ان کا کنٹرول ہے اور روحانی طاقت اور پاور ہے اور اعمال ان کے مضبوط ہیں، حصار ان کا مضبوط ہے، آپ کو ان کے اوپر یقین اور اعتماد ہے، ان سے پھر آپ رابطہ کر کے اپنا علاج کروائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔